अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सियासत मुमकिनात का खेल है। सियासत दरो दीवार से परे देखने का हुनर है और कुछ लोग उसको जानते हैं, बंद गली से रास्ते निकालने का फन समझते हैं। लेकिन क्या हमारी सियासत और क़यादत ऐसा कर सकती है? ये सवाल अहम भी है और बर वक्त भी। इमरान खान मुसलसल जलसों में माहौल को गरमा रहे हैं। उनके कुछ बयानात पर हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि वो अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। शेख रशीद जब भी अपोजिशन में होते हैं वो ऐसे बयानात तवातुर से देते हैं। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत भी ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात देने पर उतर आई है। राना सनाउल्लाह जो अब वजीर दाखिला हैं, उनका लहजा भी धमकी आमेज हो रहा है। ये माहौल ए पार्टी या बी पार्टी के लिए शायद साजगार हो, पाकिस्तान के लिए हरगिज साजगार नहीं है। हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे। तसादुम या इंतशार की सूरत हाल हुकूमत के लिए कभी भी किसी भी सूरत फायदेमंद नहीं होती। दीगर सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं। पंजाब में नए गवर्नर की नामजदगी और पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदों के मुतालबे से दस्तबरदार होना इनमें शामिल है। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, मगर ज्यादा फोकस गुफ्तगू का इस नुक्ते के गिर्द रहेगा कि क्या पाकिस्तान की हालिया सियासी कशीदगी किसी तसादुम का रूप धार सकती है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और क्या किरदार आज के सियासतदान का है। इंतहाई ये अहम बयान असद उमर साहब का भी जो आपने सुना, जो मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान नियाजी साहब हैं। पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर एनालिस्ट प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आगाज़ करना चाहूँगी मैं नियाजी साहब आपसे। बयानात अभी हमने कुछ सुनवाए जिसमें ज़्यादातर इमरान खान साहब के हैं। एक राना सनाउल्लाह साहब का जवाब है। शेख रशीद साहब अंडे टमाटर की बात कर रहे हैं। आज जवाब में वज़ीर दाखिला वक्त के कह रहे हैं कि फिर मामला इससे कहीं आगे जाएगा। ये अंडे टमाटर डंडे ये मामलात, और फिर जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान का बंदोबस्त करें, मैं देखना चाहता हूं कि ये लोटों के साथ आपके इलाकों में क्या होगा। आप लोगों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तसादुम चाह रही है? नियाजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आयशा, आप अपना सवाल रिपीट करें। सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तसादुम पुरतशद्दुद माहौल चाह रही है इस वक्त? आयशा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी तशद्दुद पे यकीन नहीं रखती। हम हमेशा पुरअमन तहरीक के कायल हैं, कायल रहेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हम पाकिस्तान में एक साफ और शफाफ निज़ाम चाहते हैं। अगर इसके आगे कोई बंद बांधना चाहता है, कोई कंटेनर लगा है, कोई अपनी मन मर्जी की गवर्नमेंट रखना चाहता है, तो ये अब मुमकिन नहीं रहा। हम उस वक्त तक पुरअमन है जब तक हमारा रास्ता नहीं रोका जाता। हम फिर भी पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे, लेकिन बात मोरालिटीज की हो रही है। अगर गवर्नमेंट डर्टी खेल नहीं खेलेगी, जिस तरह उन्होंने मॉडल टाउन के आपके वाकयात देख लें कि आज भी वो दुख के लम्हा कभी भी नहीं भूल सकते जब एक माँ को उसके पेट में उसका बच्चा भी था उस समेत मार दिया गया। तो ये वाकयात कभी भी अब काबिल कबूल नहीं हुई, क्योंकि हम भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हम उसके लिए कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। हम तो पुरअमन इसलिए रहना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो इनकी डिमांड थी, तो आज गवर्नमेंट में है कि जी एलएम की तरफ चले गए थे, लेकिन चूंकि ये किसी की दुम पे चढ़ के आए हैं, यानी कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, अमेरिका बेस आई है, कुटपुतली जरिए इन्होंने रही है यहाँ पे, तो हम तो नहीं चाहते कि हम बेकारी कहलवाएं। हम तो चाहते हैं कि हम एक खुददार मुल्क के तौर पे आगे बढ़ें, और इसमें कोई तशद्दुद लाना चाहता है तो फिर वो खुद जिम्मेदार होगा, चाहे वो कोई भी है। नियाजी साहब, जब आप कहते हैं कि कोई तशद्दुद लाना चाहता है, तो एक तो बता दें ये कोई कौन है? जो आपके सियासी मुखालफीन हैं उनको तो आप कई सालों से चोर डाकू कह रहे हैं, अब आपने गद्दार का इजाफा कर दिया। जिस तरह के चार्ज बयानात पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब इस वक्त दे रहे हैं, क्या एडिंग फ्यूल टू फायर नहीं है जब आप खूनी की बात करते हैं, खुदसोजी की बात करते हैं और बिना सबूत बहुत सी बातें खड़े होकर जलसों में कहते हैं? तो फिर आप कैसे कहेंगे कि आप पुरअमन रहना चाहते हैं और पुरअमन माहौल में बात करना चाहते हैं?
عائشہ بات یہ ہے کہ بالکل ہم کرتے ہیں کہ ان کو جو چلانے والے ہیں جو نیوٹرل ہیں وہ اگر اپنی من مرضی کا ایجنڈا لانا چاہیں گے تو یہ کبھی بھی منظور نہیں ہوگا. اور یہ تو دیکھیں ان کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے سوائے انہوں نے سیاسی منڈی لگا کے لوٹوں کے ذریعہ کی اپنی پنجاب میں اور وفاق میں حکومت قائم کی ہے. ان کے پاس کیا اخلاقی معیار ہے یا کیا اخلاق ہے ان کے پاس یہ موریلٹی ہے کہ یہ گورنمنٹ کھڑی ہو سکے؟ یہ تو ڈے ون سے آج بھی ان کی اکثریت نہیں ہے. آپ کی اسی گفتگو میں دو سوال ہیں آپ سے. نیازی صاحب، ایک آپ نے کہا ان کو چلانے والے نیوٹرل من مرضی کا ایجنڈا لانا چاہتے ہیں، تو نیازی صاحب اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نیوٹرل تو پھر ٹھیک ہے. وہ نیوٹرل اگر آپ کو لانا چاہ رہے تھے 13-14 سے 18 تک کی جو صورتحال رہی، اور اب تو یہاں ہے ہمارے سامنے. دوسرا، آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں. سر، پنجاب میں تو استعفیٰ آپ نے خود لیا اپنے وزیر اعلیٰ سے. پہلے تو آپ نے بزدار صاحب کا استعفیٰ لیا تو معاملہ آگے بڑھا. نہیں، وہ آج حمزہ نے چوروں کے ذریعے نا، مطلب چوروں سے مراد جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے، ہمارا خود چور بنے ہیں. ہمارے ووٹوں سے انہوں نے جو لوٹے خریدے ہیں ان کے سر یہ گورنمنٹ ہے نا، ورنہ ان کی اپنی کیا اکثریت ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مجھے بتا دیں آج بھی 170 سے اوپر نہیں جا رہے، بہت کم ہے. اور ہمارے کتنے ہیں؟ ہمارے 186 کے ملا کے ہمارے اپنے تھے، اور نون لیگ کے ملا کے ہمارے تو 196 ہیں. تو اکثریت میں ہم تھے نا، اکثریت کو اقلیت میں بدلا کیسے گیا نا، یہ بھی سوال ہے. پھر ہائی کورٹ نے جوڈیشل مارشل لا لگانے، آئین کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا جو جس طریقے کے ساتھ الیکشن کرائے گئے ہیں، گیلری میں کھڑے ہو کے الیکشن تو نہیں کرائے گئے، وہاں پہ تو میرے خیال میں حکم نامہ سنایا گیا ہے عدالت میں بھی اور اسمبلی کے اندر میں. پھر آج بھی ہماری جو پروونشل اسمبلی کی ممبر ہے وہ زخمی ہو کے وہ تو زندگی کی کشمکش سے بڑی مشکل سے باہر آئی ہے. ٹھیک ہے ریاض صاحب، بٹ اس دن پنجاب اسمبلی میں جو ہوا وہ کسی ایک طرف سے نہیں ہوا، دونوں طرف سے ہوا، اور تمام ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا کہ حالات کیا تھے. پروفیسر صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. سر، یہ جو سیاسی بحران ہے، ہر گزرتے دن کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک بیان یہاں سے، ایک بیان وہاں سے. جو کل کو اپوزیشن میں تھے وہ آج حکومت میں ہیں، اب وہ ان کو اسی طرز پہ جواب دے رہے ہیں جس طرز پر یہ آگے سے کچھ کہہ رہے ہیں. اس سیاسی بحران کا حل کسی صورت آپ کو دکھتا ہے؟ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیاسی قوتیں خود سے میز پر آ کے بیٹھ سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پاکستان کی سیاست میں جو جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے وہ اپوزیشن کے اپنے بیانات اپوزیشن میں آنے والی جماعت کو انہیرٹ کر دیتی ہے، اور جو جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ اپنے بیانات جو حکومت میں آ رہی ہے اسے دے رہی ہے. تو اب جو آج کے بیانات ہیں وہ ماضی کے تحریک انصاف کے بیانات تھے، اور آج جو مہنگائی کا رونا رو رہی ہے تحریک انصاف وہ اپوزیشن کے بیانات تھے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ سیاسی درجہ حرارت میں کمی کیسے ہو، عام آدمی کے مسائل کی طرف توجہ کیسے ہو. تو میری تجویز یہ ہے، میری رائے میں، کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بڑا اہم عہدہ ہے، وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں. تو حکومت اگر بات، ایک ملاقات سپیکر صاحب کی بھی ہو چکی ہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے، تو پریزیڈنٹ کے آفس کے ذریعے نے تحریک انصاف سے بات کرنی چاہیے الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، انہیں پارلیمنٹ میں واپس لانے کے اوپر، اور جو وہ سازش کا مبینہ سازش کا جو ایک چارج ہے اس کی انکوائری کے اوپر. تو سیاستدانوں کو، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا اور اسد عمر صاحب کا بیان سنایا، مذاکرات کے، بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. جب آپ بند کرتے ہیں تو پھر تیسرا فریق آپ کی بات چیت کراتا ہے. تو یہ فورم ریلیونٹ ہیں. عمران خان صاحب واپس آ کے اسمبلی میں بڑا اہم کردار اپوزیشن لیڈر کا کر سکتے ہیں. ان کے اپوزیشن لیڈر کے بہت سارے جو کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے اندر سے ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. اختلاف کس چیز کا؟ اختلاف یہ ہے کہ ویسے بھی انتخابات میں اگر آپ دیکھیں تو اتنا وقت باقی نہیں رہا. تو جو آئینی اداروں کو تیاری کے لیے وقت چاہیے، جو اس سے کوئی گورنمنٹ بات کرے کہ ہم اکتوبر میں نہیں، نومبر میں، دسمبر میں، تو ایک راہ نکالی جا سکتی ہے. کوئی بہت انکمپیٹیبل گول نہیں ہے. پروفیسر صاحب، گزشتہ کچھ سالوں کو اگر سامنے رکھوں سر، اور کافر اور مسلم ایمان
اگر گزشتہ کچھ سالوں کو سامنے رکھیں تو عمران خان صاحب کا جو طرز رہا ہے سر، بطور حکومت بھی عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا، اپوزیشن کی طرف سے کی گئی کسی بات پر ان کو ساتھ آن بورڈ نہیں لیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ اور پریزیڈنٹ آفس استعمال ہو، عمران خان صاحب کی سیاست کو اور طرز کو سیاست کے دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب بیٹھ جائیں گے اس اب کی اتحادی حکومت کے ساتھ، ان سے ڈائیلاگ کرنا پسند کریں گے، ان کو ٹرسٹ کریں گے؟ جب آپ الیکشن کی، اصلاحات کی یا پریزیڈنٹ آفس کے استعمال کی بات کریں، پریزیڈنٹ آفس کو تو اس وقت اتحادی حکومت پسند نہیں کر رہی اس کے رویے کو دیکھ کر، سو پاسبلٹی ہے یا بس ایک آئیڈیل بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ اس وقت تو پاپولسٹ انارکسٹ کا رول ادا کر رہے ہیں اور انہیں اسٹیٹ مینس بننا ہے، ایک مدبر سیاستدان بننا ہے۔ ہم نے دیکھا، آپ نے درست اشارہ کیا کہ کشمیر پہ جب وہ بریفنگ ہو آرمی چیف کی، وہ افغانستان کی صورتحال ہو، تو ان ہاؤس کیمرہ بریفنگ میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں نہیں آئے جہاں آرمی چیف نے بریفنگ دی۔ وہ قومی، اس میں میرا اور آپ کا سیاست پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قومی مفادات پہ تو کوئی اختلاف نہیں، تو ان کے اندر ایک سولو فلائٹ کا عنصر ہے۔ لیکن ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو وہ چل کے گئے تھے بنی گالا اور وہاں عمران خان صاحب نے بڑا اچھا انہیں کھانا کھلایا، اور اس ملاقات کے بعد بنی گالا کی سڑک بھی بن گئی۔ اور تیسرا، جب انہوں نے دھرنا دیا تو دھرنے کے دوران انہوں نے یہ کیا کہ جو مذاکرات سلیکٹرز اور امپائر کی انگلی کے درمیان، وہ فیسیلیٹیشن اس وقت مقتدر قوتوں نے کی اور عمران خان صاحب رضامند ہو گئے۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا کردار ہوگا تو پھر یہ ہمارے سیاستدان خواہ اپوزیشن کے ہوں، گورنمنٹ کے ہوں، یہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ان کا کوئی بیانیہ نہیں، یہ اسی سسٹم کے اندر رہ کے ایک دوسرے کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اصولی جنگ نہیں، اقتدار کا اصول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر پاکستان کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی اصولی نظریاتی اختلاف نہیں۔ شہباز شریف کی جگہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، عمران خان کی جگہ شہباز شریف بننا چاہتے ہیں، اور نوجوانوں کو انہوں نے لڑائی مار کٹائی پہ لگایا ہوا ہے۔ جب اقتدار کا اصول آپ کا اصل نظریہ ہے تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ درست، بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کیا عمران خان کو آج فیسیلیٹیٹر درکار ہے اور یہ ایک دوسرے کو صرف ریپلیس کرنا ہے، کوئی ایسی آئیڈیلسٹک پالیٹکس نہیں ہو رہی، نہ کوئی بات ہے۔ حسن مرزا صاحب، جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں سیاسی گراؤنڈ پر، انتہائی کشیدگی ہے، گھروں تک معاملات جا رہے ہیں، سیاسی میدان میں چور، ڈاکو اور غدار سے آگے بات بڑھ رہی ہے، اس سیاسی بحران میں پیپلز پارٹی کیا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ اب یہ اسد عمر صاحب کی گفتگو ہم نے سنوائی آغاز میں، وہ کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بات کرے، ساتھ بیٹھے، بلا شبہ بہت پولرائزیشن ہو چکی ہے، پر فیسیلیٹیٹر کا کردار ہونا چاہیے مگر لیڈ سیاستدان کرے۔ سر، آپ کا کوئی کردار ہے یا آپ کو کوئی بگاڑ سوٹ کرتا ہے حالات میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے اندر اصول کی سیاست کی ہے، اصولوں پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور اس کی برداشت میں ہی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے ایک عام کارکن تک ہزاروں ہمارے کارکن اور قیادتیں شہید ہوئی۔ ہم نے اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اندر ایک سیاسی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی جگہ بھی کوئی غیر جمہوری رویہ نہیں رکھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن کہتی تھی کہ ہم مذہب کے نام پہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، جب ٹی ایم ایل این کرتی تھی تب بھی ہم اسے مذمت کرتے تھے، جب پی ٹی آئی نے یہ کام شروع کیا ہم نے اس وقت بھی مذمت کی، اور اب کا یہ حالیہ واقعہ جو مدینہ منورہ میں ہوا اور مسجد نبوی کے اندر ہوا، تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جو اس کے نام پہ یہاں پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، اس سے ہماری سیاست میں بگاڑ تو آ سکتا ہے، بہتری نہیں آ سکتی، ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ مذہب ہر آدمی کا، یہ ہماری بھی عقیدت ہے کہ مسجد نبوی کا احترام جو ہے یا جتنے بھی ہمارے مذہبی عقائد ہیں ان کا احترام ہم سب پہ واجب ہے جی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس طرف ہم نہ لے کے جائیں کہ ہم مذہب کے نام پر تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں گے، ہماری سوسائٹی یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے، جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آؤ، پارلیمنٹ کی سپرمیسی اسی میں ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہو،
ہم نے آج بھی ہم انہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ واپس پارلیمنٹ میں آئیں. یہ ایک فورم واحد فورم ہے جہاں پہ آپ عوام کی نمائندگی کر سکتے ہیں. کنٹینر کوئی فورم نہیں ہے. سر مجھے دو باتوں کو رسپونڈ کیجیے گا حسن مرزا صاحب. یہ جو توہین مذہب کے مقدمات والی بات ہے، آپ کا پوائنٹ بڑی کلیئرٹی سے میڈیا میں بھی کوٹ ہوا. کیا مسلم لیگ نون نے اس کو سمجھا اور اس کو اڈاپٹ کر لیا؟ دوسری بات یہ کہ جو پولیٹیکلی جس طرح کا نیریٹو عمران خان صاحب گراؤنڈ میں بنا رہے ہیں اس پہ، اور شیخ رشید صاحب کے بھی سٹیٹمنٹس ہیں اس پہ، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ان کو کافی سخت رسپونڈ کیا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، لوگوں کو اکسائیں گے تو پھر اس کا رسپانس آئے گا. اگر میں اس کو ایسے کہہ لوں کہ آپ انڈے ٹماٹر مار رہے ہیں تو وہاں سے ڈنڈے بھی آ سکتے ہیں. کیا یہ لہجہ اور الفاظ جو دھمکیاں میز ہے، تمام اتحادی آن بورڈ ہیں؟ تائید حاصل ہے ایسے بیان کے لیے؟ دیکھیں، یہ ہم مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں جی. ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ سیاست کی ہے. ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں. ان کا اپنا نظریہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نظریات پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ بات کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو قبول کرو، پارلیمنٹ کے اندر آؤ. یہ جو الزام تراشی، ہم سارے محب وطن پاکستانی ہیں، ہم میں کوئی بھی غدار نہیں ہے. ہم اپنے اقتدار کے لیے کبھی کسی کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کبھی ہمیں مذہب کا سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے. یہ کام جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے، ہمارا یہ قطن کام نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک خط لہرا کے اپنی 4 سالہ کارکردگی جو ہے وہ پس پشت ڈال دی. عوام کی محرومیاں، عوام کی قربانیاں، عوام کو جس چکی میں پیسا جا رہا ہے اس پہ بات آج بھی نہیں ہو رہی. وہ خط ہی دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے میں مداخلت ہو گئی، ہمارے میں جو ہے وہ سازش ہو گئی. اور سازش کیا ہے جی؟ کہ عمران خان اقتدار میں نہ رہے. بھائی کیسی باتیں، کس کو یہ کون سی صدی ہے، کس میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ حسن مرزا صاحب ان کا ووٹر اور سپورٹر تو یہ بیانیاں بائے کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سنیں نا، امریکہ نے کیا ڈیمانڈ کر لی تھی پاکستان سے جو وہ سازش کرتا؟ پاکستان نے ایسا کون سا تیر مار لیا تھا ان پچھلے 4 سالوں میں کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کرتا؟ کیا خطرہ تھا؟ کیا عثمان بزدار خطرہ تھے بائیڈن کے لیے کہ وہ خطے میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو تھی وہ جو بائیڈن کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی؟ کیا کس کی سازش ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آج چھڑوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. سر خارجہ پالیسی تو آپ کے پاس ہے حسن مرزا صاحب، پھر آپ لوگ حکومت ہے اس وقت، پھر آپ سامنے رکھیں کہ عمران خان صاحب کتنی بات درست کر رہے ہیں اور کتنی نئی فیکٹس کے ساتھ سامنے لے آئے. کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، وہ بیٹھے. سیاست ڈائیلاگ کا نام ہے. سیاست کبھی بھی جلسوں میں سیاست ڈسکس نہیں ہو سکتی. جلسوں میں آپ اپنا نیریٹو بیان کر سکتے ہیں، آپ اپنے نظریات بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں چل پائیں گے. آپ آئیں، اس پہ شفاف انکوائری کا مطالبہ کریں. جو لوگ آپ چاہتے ہیں ان کو کمیشن میں ڈلوائیں، کمیشن بنے، اس کی رپورٹ آئے اور جو گنہگار ہو اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. یہ تو بغاوت ہے ملک میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو. حسن مرزا صاحب فی الحال تو انہوں نے مسترد کر دیا ہے وہ کمیشن. ہم اپنے اس اوتھ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں جو ہم نے راز اپنے سینے میں رکھنے تھے وہ ہم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. حسن مرزا صاحب فی الحال تو پی ٹی آئی نے وہ کمیشن مسترد کر دیا ہے جو اتحادی حکومت کی جانب سے آفر کیا گیا. آپ انہیں پارلیمنٹ میں لانے کی بات کر رہے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ آپ ان کو قومی اسمبلی میں واپس لے آئیں گے، ان تک ہاتھ بڑھائیں گے؟ اس کے امکانات کیا ہے کہ سیاستدان بات چیت شروع کرے کیونکہ آپ نے انتخابی اصلاحات بھی کرنے ہیں، یا یہ بھی کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا آپ کی حکومت کے اندر کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے اور بٹھایا جائے اسمبلی میں؟ جی میرے سے پوچھا ہے آپ نے؟ جی سر آپ سے ہی پوچھا ہے. دیکھیں جی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نیریٹو زیادہ دیر کیری کر سکیں گے تو شاید یہ ان کی بھول ہے جی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ڈسکس بھی ہوگا. یہ تو حمود الرحمان کمیشن بھی بنا، اس پہ رپورٹس بھی آئیں، وہ سارے لوگوں نے پڑھی. یہ بھی ہونا ہے، تاریخ کا حصہ بننا ہے. یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ معمولی مسئلہ ہے جو باتوں سے ہم ختم کر لیں گے. خان صاحب کو اس کا حصہ بننا چاہیے، خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. اور ہماری یہ جو انارکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس میں خان صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور تاریخ جو ہے جو بھی اس کو بڑھائے گا، تاریخ اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. ٹھیک ہے.
کردار ادا کیوں نہیں کر رہے عمران خان صاحب؟ نیازی صاحب یہ فرمائیے گا، بھی اسد عمر صاحب کی بھی گفتگو ہم نے سنوائی، بڑی انہوں نے ایک سین بات کی ہے کہ سیاستدان آپس میں بات کرے بیٹھے، اگر اتنا مس ٹرسٹ ہے تو کسی فیسیلیٹیٹر کو لے آئیں، وہ اشارہ ادھر ہی کر رہے ہیں جہاں پر سب کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے اگر وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو کیا عمران خان صاحب کسی فیسیلیٹیٹر کا انتظار کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آئیں؟ کیونکہ ایک سیاستدان کے لیے تو بات کرنے، کام کرنے اور ملک کو سرو کرنے کے لیے جگہ پارلیمنٹ ہے، مگر وہ پارلیمنٹ سے باہر سڑک پر کھڑے ہو گئے. عائشہ، حسن مرتضیٰ میرا بھائی ہے اور ایک سیاسی کارکن ہے، نظریاتی ہے. چند ہی لوگ رہ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ اب پیپلز پارٹی تو وہ رہی نہیں، اب تو زرداری پارٹی بن گئی ہے. تو انہوں نے بھٹو کی جو لیگیسی تھی ان کو بھی نون لیگ کے ہاتھوں بیچ دیا، کیونکہ نون لیگ آج جو ہے یہ وہی لوگ ہیں نا جو بے نظیر بھٹو کے قاتل تھے. اور اگر آپ چونکہ بھٹو، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر جو آزاد بے نظیر بھٹو کا قتل کدھر جا جوڑا آپ نے نون لیگ کے ساتھ نیازی صاحب؟ اچھا میری بات سن لیں، جی فرمائیے، میری بات سن لیں آپ. کہیے. اپنا آزاد خارجہ پالیسی تھی، اس کو زندہ دفن کر دیا گیا نا. اور عمران خان نے آج جو بات کر رہے ہیں نا، پہلی میں ایک بات کا جواب دوں کہ آپ جب پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، کون سی پارلیمنٹ جس کو جوڈیشل مارشل لگا کے لیے آپ نے ربڑ سٹیمپ بنا دیا؟ آپ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں لوٹوں کو عزت دی گئی ہے نوٹوں کے ساتھ. آپ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں جس کی بے توقیری اتنی کر دی گئی کہ اس کو ہائی کورٹ ڈائریکشنز دے رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کبھی کس آئین میں لکھا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اس کا حلف لے سکتا ہے لوٹوں کے ساتھ. تو کون سی پارلیمنٹ آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ بات کریں؟ اور اسد عمر نے بالکل بات ہی کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان بالکل بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو امریکہ کے پٹھو ہیں ان کے ساتھ نہیں بات ہو رہی. ہم سیاستدانوں کی ضرور بات کریں گے، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سیاست کر رہے ہیں؟ سارے تو آپ کی آدھی کابینہ، آپ کا پرائم منسٹر بیل پہ، آپ کا چیف منسٹر بیل پہ، آپ کی آدھی کابینہ بیل پہ. آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں. کوئی پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی آپ پاکستان کا چہرہ کیا بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم چور ہیں، ہم امریکہ کے پٹھو ہیں، ہم نیازی صاحب بھکاری ہیں. فتح کلامی کی معذرت، یہ سارا وہ پولیٹیکل بیانیہ ہے جو پی ٹی آئی سامنے رکھ رہی، کسی عدالت سے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی چیز نہیں. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے والی گفتگو سر شیخ رشید صاحب نے بھی کی. یہی بیانیہ ہے. جی سر بہتر. آپ کے والی گفتگو شیخ رشید صاحب نے بھی کی کہ جن لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اس لیے نفرت بہت زیادہ ہے. کسی اور کو لے آتے شاید اتنی نفرت نہ ہوتی. تو سر یہ شیخ رشید صاحب آپ کی پارٹی کے نہیں، مگر وہ آپ کی پارٹی کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں. آپ نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے. اس کا مطلب ہے بیانیہ شیخ رشید صاحب کا وہی ہے جو پی ٹی آئی کا، جو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سر پسند سے کیسے لوگ، یا آپ کی پسند کا سیاستدان، یا آپ کی رائے کے مطابق کون صحیح اور کون غلط؟ پی ٹی آئی تو کوئی جج نہیں ہے کسی کے اوپر. نظر عائشہ، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور یہ نیچرل بات ہے. اگر یہ موو آرگینک ہوتی، یہ نیچرل ہوتی، یہ کسی کی دم پہ چڑھ کے نہ آئی ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلے جاتے، دوسرے آ جاتے. لیکن اگر ان کی اکثریت ہوتی اپنے ووٹوں کے ساتھ، ان کی اکثریت ہوتی جائز طریقے کے ساتھ، وہ اکثریت بناتے، پھر تو بات ماننے والی تھی. نیازی صاحب پی ٹی آئی یہ تسلیم کیوں نہیں کر رہی کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ اتحادی آپ کی جماعت کا حصہ نہیں تھے، اتحادیوں نے انحراف نہیں کیا. قومی اسمبلی میں اتحادی ہٹے تو آپ کی حکومت گر گئی. نہیں، مجھے یہ بتائیں جی سر، راتوں رات کیسے ضمیر جاگے؟ مجھے ان کا بھی کوئی جواب دے دینا. سر ایم کیو ایم کے تو مستقل بیانات ہیں کہ ان کو زبردستی جوڑا گیا، پرماننٹلی وہ یہ کہتے رہے. ہمارے لوگوں کو جو سندھ ہاؤس میں بٹھایا گیا، وہ کون لوگ تھے جو امریکہ سے وہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، بٹ سر انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا نا آپ کے لیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قومی اسمبلی میں جب ووٹ اور نو کانفیڈنس ہوا تو اتحادی ہٹ گئے. میری بات سن لینا. ان کو کیا دکھایا گیا نا، اتحادیوں کو کچھ تو دکھایا گیا نا، کہ یہ لوگ دکھائے گئے نا کہ یہ نہیں ہے. سر پھر بات تو پھر بہت پیچھے تک. ٹھیک ہے، درست، آپ کا ویلڈ پوائنٹ. پروفیسر صاحب بالکل اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ
अच्छा चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सवाल न्याय से आपने उठाए हैं प्रोफेसर मलिक से, उनके जवाब रख लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अमजद न्याई साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में 2-3 बार गुफ्तगू की, किसी की दुम पर चढ़कर आए हों और मुनहरिफ अराकीन और लोटे और ये सब कुछ। प्रोफेसर साहब आपसे सवाल ये है कि गाइड भी कीजिएगा और मेरी तस्वीर भी, पार्लिमानी तारीख हमारे मुल्क की देखी जाए, क्या जो मौजूदा गुज़िश्ता हुकूमत गई वाहिद वज़ीर आज़म तारीख में जो आइनी तरीक़ाकार से रुखसत हुए या नहीं, इसको कमेंट करते हुए सियासतदान जो एक्सट्रीम एजेस ले रहे हैं, क्या सियासतदान के हाथ से आने वाले दिनों में मामलात निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें जो लोग इन्हें लाए थे उन्होंने इन्हें चलता किया, जिन्होंने इनके साथ इत्तेहादी शामिल कराए थे उन्होंने अलहदा कर लिए, तो गिला किस बात का है? देखें, एक कोalition गवर्नमेंट थी पिछली और एक कोalition गवर्नमेंट आज, यानी ये हुकूमत भी अगर ख़त्म करना चाहें तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो इसलिए सियासी जमातों को अवाम में एक तो मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है और दूसरा अपनी अक्सरियत से कौमी असम्बली में आना चाहिए। जब आप बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करते हैं तो वो इक़्तिदार किसी के मरहून मिन्नत होता है, तो ये आपको असूल भूलना नहीं चाहिए। दूसरी जो ये बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट, ये वही पार्लियामेंट है जिसने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया और वही पार्लियामेंट है जब वो इत्मीनान खो गए तो रुखसत किया। उसके बाद जो स्पीकर की रूलिंग है वो पहले पार्लिमानी तारीख में ऐसे हुआ है कि स्पीकर ने 7 दिन के अंदर अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग ही नहीं कराई। अब उसको हमारी आला अदलिया ने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, तो उसका फैसला तस्लीम करना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि मैं पार्लियामेंट का फैसला भी नहीं मानता, आइन को भी नहीं मानता, मैं कानून को भी नहीं मानता, मैं अदलिया को भी नहीं मानता, तो ये तो एक रियासत में एक बगावत की अलामत होगी ना। तो आइन और जमहूरियत के दायरे में तमाम सियासी जमातों को इख्तिलाफ राय करना चाहिए, इक़्तिदार के असूल के लिए जदोजहद करनी चाहिए। आइन से हट के मावराए आइन कुछ भी नहीं है, और जब आप जाएंगे तो फिर उसका तीसरे फरीक को फ़ायदा होगा, ज़रूरी नहीं आपको भी हो। जहाँ तक ये बात है कि सियासी वफादारियाँ तब्दील करने की, हर सियासी जमात वेलकम करती है, किसी भी सियासी जमात का हाई मॉरल ग्राउंड नहीं। मुस्लिम लीग नून जो जहांगीर तरीन के बारे में कल अपोजिशन में कह रही थी, अब वो उनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, और इसी तरह तहरीक इंसाफ जिस तरह डिफेंड करती थी जहांगीर तरीन और अलीम खान को, आज उनके लिए वो विलन है। तो यहाँ कोई मुस्तकिल दोस्त, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं, मुफादात इनके मुस्तकिल हैं और आवाम को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इक़्तिदार के असूल की जंग है, उस असूल के लिए जो ज़राए हैं वो कानूनी, आइनी और पार्लिमानी इख्तियार करने चाहिए। कल फिर ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग का इत्तेहाद हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का हो जाए। तो इसमें आप सियासत को इस इंतहा पे न लेके जाएं कि जहाँ ये हुब्बुल वतनी और गद्दारी, इस्लाम और कुफर की जंग बन जाए और एक सियासी इंतहा पसंदी जो है वो माशरे में तकसीम दर तकसीम होके हो जाए। पहले ही हमारा मुल्क मजहबी इंतहा पसंदी, लिसानी इंतहा पसंदी, फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी से गुजर रहा है, और ऊपर से अगर हम सियासी इंतहा पसंदी भी इसमें दाखिल कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। ठीक है, ताहिर मलिक साहब ने जो सवाल उठाए, हसन मुर्जा साहब, सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग 15-17 साल पहले ये बात सीख चुकी किसी हद तक। क्या पीटीआई को ये बात समझ में आ रही है? नहीं, जो बात मैंने प्रोफेसर साहब से पूछी थी, पाकिस्तानी सियासी जमातें क्या अपने मसाइल खुद हल करने के लिए बैठ जाएंगी या तीसरी कुव्वत की मुदाखलत दरकार है? हसन उमर साहब चाहते हैं कि अगर नहीं ट्रस्ट तो ले आते हैं, क्या फिर उनको लीड देने को आप तैयार बैठे हैं? मामलात वही सॉर्ट आउट करेंगे आप लोगों के? देखिए जी, मैं न्याय साहब बड़े काबिल एहतराम हैं। उन्होंने एक बात की कि पीपल्स पार्टी खत्म होगी, अब तो जरदारी की पार्टी है। मैं उस पर उन्हें थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि कोई भी सियासी जमात है तो उसमें ज़ाहिरी बात है जब क़यादत शहीद हो जाती है तो फिर अगला आदमी वो जिम्मेदारियां संभालता है, और फिर इसी तरह ये जिम्मेदारियां जो हैं वो ट्रांसफर होती रहती हैं। अब ये भी कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सियासी जमात नहीं है। क्या मैं इसे कहूँ कि ये असल में पाशा साहब की जमात थी और पाशा साहब से वो ट्रांसफर हुई और फिर इमरान खान साहब के पास आ गई, और कल शाह महमूद कुरैशी साहब तो बाहें खोल कर बैठे हुए हैं इस पार्टी को अपने सीने से लगाने के लिए, और मुझे तो नहीं नजर आता कि शायद उनका
اب عمران خان صاحب کا کوئی جو ہے وہ نظریہ بھی ہے یا نہیں ہے. کل تک وہ سیاسی جماعتوں کو توڑ کر سیاسی نظام کو کمزور کر کے وہ پی ٹی آئی بناتے رہے. کیا میں الیکشن سے چند دن پہلے 2018 سے پہلے کا شاید انہیں یاد ہو کہ انہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر کافی ڈینٹ ڈالا پی ایم ایل این کو. انہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ 2018 سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے اندر لوگ تھے جنہیں آج یہ لوٹا کہہ رہے ہیں, اس وقت وہ بڑے پوتر تھے اور بڑے صاف ستھرے تھے اور ان کو لے لیا تھا اور انہیں ٹکٹیں بھی دی. انفارچونیٹلی وہ لوگ زیادہ تعداد میں جیت نہ سکے اور ان کی کوئی واضح اکثریت نہ ہو سکی. تو یہ ہمارے ہمیشہ کلچر رہا ہے جی, اور ہم سارے جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں جو آتے جاتے ہیں. اگر سارے ہی ان کو سنب کرتے ہوتے تو شاید یہ ٹائم نہ آتا. اور اس کی مثال اگر بنتے عمران خان صاحب اور وہ ان لوگوں کا راستہ روکتے اور کہتے کہ نہیں میں اپنے نظریے پہ آؤں گا, میں اپنی 22 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں آؤں گا, تو نہ آ سکے نا. پھر جس شیخ رشید کو کہتے تھے کہ یہ تو میں اسے اپنا چپڑاسی نہ رکھوں, پھر اس کو وزیر داخلہ بھی بنایا, پتہ نہیں کون کون سی وزارتوں سے نوازا. کیوں نوازا گیا؟ آج جن لوگوں کو یہ لوٹا کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. ان کے اتحادی ان کو چھوڑ کر گئے اور انہوں نے ہی ووٹ کاسٹ کیا. جو لوگ جن کو یہ منحرف اراکین کہتے ہیں وہ تو آج سے 2 سال پہلے جہانگیر ترین ان کو چھوڑ گئے تھے, علیم خان صاحب ان کو چھوڑ گئے تھے, راجہ ریاض صاحب اسمبلی میں چیخ کر کہتے تھے, ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا. انہوں نے کتنی پریس کانفرنسز کی. نور عالم جو تھا وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس روزانہ تقریر کرتا تھا کہ میرا کسان مر رہا ہے, میرا غریب مر رہا ہے, کسی کے پاس روٹی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ان کا ملبہ ڈال دیا جائے کہ متحدہ اپوزیشن نے یہ سارے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں اور یہ لوگ اپنی اپنی سر اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلاف موجود تھا. جانا ہے سر, ان کا بوجھ کندھوں پر اٹھا کر جائیں گے. یہ عمران خان صاحب کی لائبلٹیز اٹھا کے جا سکتے ہیں. پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پولیٹیکل ریالٹی تو ہے نا سر. میرا ساری پی ٹی آئی نے, عائشہ ایک سیکنڈ اگر مجھے آپ دے, پھر ساری پی ٹی آئی نے ڈینائی کیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فرح بی بی سے, ہمارا کوئی تعلق نہیں. خان صاحب خود آئے ٹی وی پر اور خود بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ گوگی کو سزا مل رہی ہے صرف اور صرف. سر میرے خیال سے ابھی آپ حکومت میں ہیں, کوئی انکوائری ہو تحقیق ہو تو ان کو ہم ڈسکس بھی کریں. یہ صرف الزامات ہمارے یہاں. سر مجھے سوال, صرف ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی دودھ کا نہایا ہوا نہیں ہے, کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. سارے لوگ جو ہیں اس بگاڑ کا ذمہ دار تو ٹھہرائے جا سکتے ہیں. کسی ایک کو خط کے بہانے کوئی پروٹیکشن دینا یا اس کے پیچھے چھپنے دینا یہ نہیں ہوگا. یہ حسن مرزا صاحب اب میرے سوال کا جواب دے دیں سر. کیا پاکستانی سیاسی جماعتیں تیسری قوت کی مداخلت چاہتی ہیں؟ رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے پنجاب میں, جو حالات ہیں, بمشکل وزیر اعلیٰ کا حلف ہوا ہے, کابینہ کا حلف مشکل دکھتا ہے, 25 لوگ منحرف جو ہیں ان کا کیس پڑا ہے, کوئی بھی فیصلہ آ جائے یہاں تو حکومت ہی نہیں بننے کو. چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ نظام چلانا یا نظام کسی اور طرف بھیج دینا؟ میرے سے جی سر آپ کو ہی پوچھا ہے. جی سر آپ حکومت ہے اس وقت. جی سر بالکل آپ کو پوچھا ہے کیونکہ اس وقت آپ گورنمنٹ ہیں. جی میں جو تیسری قوت ہے اس کو قطعاً جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایکسپٹ نہیں کرتی. ہم تیسری قوت کے ہمیشہ نشانے پر رہے ہیں. ہم نے بہت کچھ اپنا گوایا ہے تیسری قوت کی وجہ سے. ہم نہ ان کے سہارے کبھی آئے ہیں نہ ہم آنے کو پریفر کریں گے. ہم تو آج بھی اس نظام کو بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کڑوا گھونٹ بھرا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بھی قربانی دی ہے اور ہم اس نظام کو بچانے کے لیے, اس سسٹم کو بچانے کے لیے ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے رہے. ہم نے تو ہمیشہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی جب بھی تجویز آئی ہم اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. ہم نے تو کر سکتا ہوں اپنے میں بالکل آئی صاحب. جی آپ بھی کہہ لیجئے. پر حسن مرزا صاحب آپ نے جتنی بھی قربانی دی مگر آج پنجاب میں آئینی عہدے چھوڑ کے بہت سے مطالبات رکھے جہاں حکومت ہی نہیں بن پا رہی کسی صورت, جو دکھ نہیں رہی ہے. جی نیاز صاحب کا بھی سوال لے لیں. نیاز صاحب کا بھی سوال ہے. میرے آپ بھائی ہیں, جی سر آپ یہ بتا دیں کہ اب جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس میں آپ جن کی دم پہ چڑھ کے آئے ہیں نا, آپ مجھے بات بتا سکتے ہیں کہ آپ مل کے نہیں آئے؟
جی آپ حسن مرزا صاحب، ہینڈلر سے کے ذریعے ہی نہیں آئے تو مجھے بتا دیں. اب نیازی صاحب میرے لیے قابل میں ہم کو کیا جواب دوں؟ سچ بول رہا ہوں. سر وہ آدھا سچ بول رہے ہیں پورا. حسن مرزا صاحب، نیازی صاحب آدھا سچ کہہ رہے ہیں، پورا سچ کہنا نہیں چاہ رہے اصل میں. عائشہ اگر ہم دم پہ چڑھ کے آتے ہوتے نا تو ہمارے شہیدوں کے قبرستان نہ ہوتے. جاؤ گڑی خدا بخش میں دیکھو، جہاں پر کچھ سال پہلے ایک قبر تھی، آج سینکڑوں کی تعداد میں وہاں لوگ دفن ہیں اور طبعی موت ایک بھی نہیں مرا، سارے شہید ہوئے ہیں. تو ہم کسی کی دم پر بیٹھ کے نہیں آتے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی کی دم کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے. دیکھو ہم تو آج دم نظر آ رہی ہے، کل تک تو آپ ہمیں تو ساروں کے ساتھ ایک پیج پر تھے. کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ. الیکشن ہوگا صاحب، الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ کی جو ہے نا یہ سویٹ وش یہ کبھی پوری نہیں ہوگی جب آئین اجازت دے گا. اب تو ہم نے ابھی کئی عہدے، آئینی عہدے جو ہیں ان پر غیر آئینی لوگ مسلط ہیں، ان سے وہ عہدے آزاد ہوں گے. پھر اس کے بعد الیکشن ریفارمز ہوں گی، پھر اس کے بعد لوکل باڈیز الیکشنز ہوں گے، پھر کہیں اس ملک میں جا کے کوئی معیشت بہتر ہوگی، پھر الیکشن ہوں گے، خزانہ بھرے گا، بے شک آپ آ جانا. اتنا لمبا پلان دے دیا حسن مرزا صاحب نے کہ پہلے آئینی عہدے خالی کرانے ہیں، پھر الیکشن ریفارمز ہونی ہے، پھر بلدیاتی. نیازی صاحب یہ بتائیے، انہوں نے تو کہہ دیا ان کو تیسری قوت نہیں چاہیے. اسد عمر صاحب نے تو فیسیلیٹیٹر کی بات کر دی. یہ کس طریقے سے آپ اس سچویشن سے نکلیں گے؟ آپ انتظار کرنے کو تیار ہیں 1.5 پونے 2 سال، یا 1.5 پونے 2 سال آپ سڑکوں پر ہیں؟ میں مرتضیٰ بھائی کے لیے نا ایک شعر کہنا چاہوں گا. ان کی خواہشات ہو سکتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت میرے ارماں نکلے مگر پھر بھی کم نکلے. تو ان کے لیے یہ شعر عرض ہے. دوسرا، کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے، آج بھی ہم دیکھیں ہم پہ تو الزام لگتا تھا نا ہم سلیکٹڈ ہے، تو یہ آج الیکٹڈ ہمیں بتا دینا. ہمیں تو چلو اللہ تعالیٰ نے الیکٹ کیا تھا، اور آج ہم کہتے ہیں کہ میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے. کبھی بھی ہم تیسری قوت کو نہیں چاہیں گے. ہمارا واحد جو ہے وہ یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی ول، عوام کی ول اور وش کو اب مد نظر رکھا جائے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہی ملک کو استحکام دے سکتے ہیں. اگر عدم استحکام کی طرف کسی نے بھی لے جانے کی کوشش کی، جو آپ پہلی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک سافٹ انقلاب آ رہا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ سب کو بہا کے لے کے جائے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن اسلام آباد کی کال آئے گی، آپ ایک ایسا طوفان، ایک ایسا ٹارنیڈو دیکھیں گی جو آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ خوفناک ہوگا. اور یہ اتنا خوفناک نیازی ہوگا صاحب اب یہ پھر بڑی خطرناک بات کہہ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پرامن ہیں، جمہوری ہیں، آپ کو عدالتوں کے فیصلے پسند نہیں، آپ کو چیف الیکشن کمشنر پسند نہیں. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کس سے مانگا ہے؟ الیکشن کس نے کروانا ہے جس کو پی ٹی آئی بھروسہ کرے گی؟ میری بات سنیں نا عائشہ، مجھے یہ بات بتا دیں کہ کون سا آرٹیکل کہتا ہے کہ پروسیڈنگ آف دا ہاؤس میں عدالت مداخلت کر سکتی ہے؟ کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر ہیں. کون سی مجھے شک بتا دیں، رولز بتا دیں، کوئی رولز آف پروسیجر میں کوئی چیز لکھی ہے بتا دیں. آج جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے حکومتیں چینج کی گئی، اور جنہوں نے کی ہیں. سر میں اس کا جواب نہیں دیتی. ہمارے ساتھ ایک اینالسٹ ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب، ان کا کسی بھی جماعت سے نہیں تعلق، تاریخ بڑی اچھی جانتے ہیں. آپ نے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے کردار پر بات کر دی، اور پھر عدلیہ کے فیصلے کو آپ جوڈیشل کو کہہ رہے ہیں. پروفیسر صاحب اس کو کامنٹ کیجئے گا، اور نیاز صاحب اس بات کو بھی کہ سب کچھ بہا لے جائیں گے کہ جی نیاز صاحب کہیے. میں آپ کو پتہ ہے جب پارلیمنٹرین جو ہے وہ جب جاتا ہے نا اسمبلی میں، سب سے پہلے وہ کہتا ہے وہ آرٹیکل 65 کے نیچے حلف لیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے آئین کو. جی پروفیسر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں. ان کے والد صاحب وزیر قانون رہے ہیں، اور ان کا آئین اور جمہوریت پہ بڑا وشواس تھا، یقین تھا. ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی مرحوم اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہیں ان کی تصحیح کر دیتے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی اپنی پارٹی کی فہمیدہ مرزا اسپیکر نیشنل اسمبلی تھیں،
تو جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا کہ NRO کے معاملے میں خط لکھنا ہے پرائم منسٹر کے، تو اس وقت وزیر اعظم کا موقف تھا کہ نہیں یہ ہم خط نہیں لکھ سکتے، اور اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے اس معاملے کو ختم کیا گیا. تو اس رولنگ کو اٹھا کے ایک طرف لپیٹا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور عمران خان صاحب نے اس کی تائید کی. اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ اسپیکر کی رولنگ، آج جو ان کی اپنی پارٹی کی ہیں وہ یہاں ٹی وی پہ آ کے ذرا بتائے تو صحیح. دوسری میں مثال یہ دوں گا کہ جب پاناما کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نائل ہو گئے تو ایک قانون سازی کی گئی کہ نائل شخص پارٹی عہدے کی صدارت بھی رکھ سکتا ہے. تو اس قانون سازی جو اسمبلی کا اختیار ہے اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کیا سپریم کورٹ نے. تو ماورائے آئین ماورائے قانون اگر اسمبلی کوئی قانون بناتی ہے اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاؤس میں قتل ہو جائے اور اسپیکر صاحب کہیں کہ نہیں میں تو اس قتل کا جو ہے وہ قاتل اور مقتول کے درمیان یہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا. تو اختیارات کی لمٹ ہے. جب آپ آئین سے باہر جائیں گے ماورائے آئین کریں گے، بات اتنی سادہ نہیں کہ قاسم سوری صاحب نے کہا کہ یہ سادہ، کوئی بھی وزیر اعظم مستقبل میں باہر سے خط منگوا لے اپنے ایمبیسڈر سے اور تحریک عدم اعتماد کا گلا گھونٹ دے، اسے کل کر دے. تو جو آئین ہوتا ہے 5 متفقہ ججوں نے یہ فیصلہ دیا جسے یہ جوڈیشل مارشل لا کہہ رہے ہیں. جی اسی عدلیہ نے عمران خان صاحب کو ایسٹس کے کیس میں ان کے معاملات کو شفاف قرار دیا. اسی بینچ میں وہ لوگ ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس دن سلوٹ کیا تھا. اسی بینچ میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو عدلیہ کا حوالہ دے رہے ہیں نواز شریف کو نائل کیا. تو یہاں ایک روایت ہے تحریک انصاف اور ان کی جانب سے نون لیگ کی جانب سے کہ جب ان کی فیور میں ڈیسیجن نہ آئے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل مارشل لا ہے، یہ عدلیہ ہے. اور یہ میٹھا میٹھا ہیپ ہیپ کڑوا کڑوا تھو تھو اس رویے سے باہر نکلنا ہوگا. ان کو ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں جو بابر اوان صاحب اور فواد چودھری اور فروغ انہوں نے مروایا، انہوں نے یہ فضول. سر یہ نیازی صاحب تو کہہ رہے ہیں سب کچھ بہا لے جائیں گے، یہ ان کو سمجھ آئے گا یا یہ سب کچھ واقعی لپیٹنا چاہ رہے ہیں اور بہانا چاہ رہے ہیں؟ پتہ ہے لیا تے کھ نہ لیا یہ سارا. اور عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس بھیجا وہ میری غلطی تھی. صدر کا آفس اتنا بڑا ہے، جتنے بھی انہوں نے ریفرنس بھیجے وہ سارے عدلیہ نے سٹرائک ڈاؤن کیے. تو کچھ اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کریں نا. ٹھیک، بڑی اہم گفتگو کی ہے اور میرا خیال ہے نیازی صاحب آپ کو بڑا تسلی بخش جواب دے دیا ہے. میں آخری سوال حسن مرزا صاحب، یہ آئینی عہدے چھوڑ کر آپ لوگوں نے کچھ ڈیمانڈ، اچھا میں عائشہ اپنی بات کروں گا. سر حسن مرزا صاحب کا ایک لاسٹ کامنٹ لے لینے دیں. بھائی سر انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا ہے. جی حسن مرزا صاحب. نہیں کلیئرٹی نہیں، چیزیں گڈ مڈ کر دی ہیں بہت ساری. انہوں نے کہا کہ آپ کو صرف مرضی کا وہ پسند ہے. حسن صاحب ہیں ساتھ؟ جی میں ساتھ ہوں. جی سر جی آپ نے آئینی عہدوں سے دستبردار ہو کر کچھ عہدے کیبنٹ کے اندر مانگے ہیں پنجاب میں، یہ آئینی عہدے کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں عائشہ، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری نظام کو مضبوط کرنے پہ یقین رکھتی ہے. آج جس حالات کا سامنا ہمیں ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کہ گورنر جو ہیں وہ اپنے غیر آئینی اقدامات سے جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ پنجاب جیسا جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے اس پہ چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی یہ قطعاً نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ جو بھی حکومت کرے وہ کمفرٹیبل ہو کے اپنے فرائض جو ہیں وہ ان کی ادائیگی کو بہتر کر سکے اور وہ ادا کر سکے. تو جیسے ابھی نیازی صاحب نے کہا میرے لیے ایک شعر کہا، تو میں تو حیران ہوں کہ شکر ہے میری شان میں بھی شعر و شاعری ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہی وہم جو تھا نا، یہی وہم ہٹلر کو اور مسولینی کو بھی تھا کہ ہم ساری دنیا فتح کر لیں گے، ہم ساری دنیا پہ انقلاب برپا کر دیں گے، اور پھر ان کا آج میرے خیال میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. اور یہ اس وہم سے نکلیں، یہ باہر آئیں اور دیکھیں کہ لوگ ان کے ساتھ کرتے کیا ہے. ابھی تو کافی چیزیں پڑی ہیں اور الیکشن انشاءاللہ اپنے ٹائم پر ہوں گے. الیکشنز میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمیں کرانے میں، صرف ان کی جو ہے نا وہ کیا ذرا اس سارے کو صاف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے.
اور ٹھیک ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا۔ ابھی تو احتساب بھی ہونا ہے، ابھی تو کافی کچھ جو ہے وہ انہوں نے دینا ہے۔ وہ جو توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کر انہوں نے سڑک بنوائی تھی نا، ٹھیک ہے سر، ابھی تو وہ ریکارڈ بھی نکلوا قانون لیا کہ اپنا وہ سڑک راستہ لے کہاں گا، سے بنی تھی۔ احتساب ہونا ہے، اصلاح ہونی ہے، بلدیاتی انتخاب ہونا ہے، مطلب الیکشن وقت پر ہوگا۔ یہ اتحادی حکومت اس وقت رائے رکھ رہی ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔